सूरत साद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बेइंतहा मेहरबान निहायत रहम फरमाने वाला है। साद वल कुरआन ज़िक्र। साद हुरूफ मुक़त्तात में से है। वल कुरआन ज़िक्र, कसम है कुरान की जो नसीहत से भरा हुआ है। यानी इसमें अल्लाह सुब्हानहू तआला ने इंसान को गफलत से जगाने का हर सामान रखा है और इंसानों को भूला हुआ सबक याद दिलाता है, इंसान को उसकी आखिरी मंजिल के बारे में बताता है। तरह तरह की नसीहतें हैं इसमें। बलिल्लज़ीन कफ़रू फ़ी इज़्ज़तिन व शिक़ाक़, बल्कि यही लोग जिन्होंने मानने से इनकार किया है सख्त तकब्बुर और जिद में मुब्तला हैं। एक रवैया तो ये हो सकता था कि वो अल्लाह की इस किताब से नसीहत पकड़ते, सबक हासिल करते, फायदा उठाते, लेकिन तकब्बुर करके इसे ना सुनकर या इसका मजाक उड़ा के वो अपना ही नुकसान कर रहे हैं। अंजाम क्या होगा? जैसे पहली कौमों का, कम अहलकना मिन क़ब्लिहिम मिन क़र्निन फ़नादौ वला तहीन मनास। इनसे पहले हम ऐसी ही कितनी कौमों को हलाक कर चुके हैं, यानी जिन्होंने इस किस्म का तकब्बुर किया और अल्लाह की बात न सुनी, और जब उनकी शामत आई तो वो चीख उठे, मगर वो वक्त बचने का नहीं होता। यानी जब अजाब आ जाए तो फिर इंसान भाग नहीं सकता, कहीं पनाह नहीं मिलती। वअजिबू अन जाअहुम मुन्ज़िरुम मिनहुम, इन लोगों को इस बात पर बड़ा ताज्जुब हुआ है कि एक डराने वाला खुद इन्हीं में से आ गया है। यानी कुरान मजीद को और उसके लाने वाले को इसलिए मामूली समझते हैं कि वो उन्हीं में से एक है, उन्हीं की नस्ल में से या उन्हीं की कौम में से या उन्हीं की जिन्स में से। वक़ालल काफ़िरून हाज़ा साहिरुन कज़्ज़ाब, मुनकिरीन कहने लगे कि ये तो साहिर है, सख्त झूठा है। यानी तरह तरह के इल्जामात लगाने लगे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। और उनका कहना ये था, साहिर क्यों कहते थे? कि ये आदमी जिसको मुतासिर कर देता है फिर उनके घरों में फूट पड़ जाती है, उनके घरों में झगड़े होने लगते हैं, क्योंकि ऑब्वियसली जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पैगाम पहुंचाया तो हर घर में से कोई ईमान लाया और कोई नहीं लाया, तो उनके अंदर कुछ इख्तिलाफात शुरू हो गए। इब्तदाई दौर में ऐसी मुश्किलात थी, लेकिन बाद में ये मुश्किलात खत्म हो गई। तो इस पर उन्होंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर तरह तरह के इल्जामात लगाए। अजअलल आलिहता इलाहम वाहिदा, क्या इसने सारे खुदाओं की जगह बस एक ही खुदा बना डाला? उनको इस पर बड़ा एतराज था कि सिर्फ एक रब की क्यों बात होती है। ये तो बड़ी अजीब बात है, क्योंकि उनके पूरी सोच और पूरे कल्चर के खिलाफ थी। वंतलक़ल मलअ मिनहुम अन इमशू वस्बिरू अला आलिहतिकुम, और सरदारान कौम ये कहते हुए निकल गए कि चलो और डटे रहो अपने माबूदों की इबादत पर, क्योंकि वो अबू तालिब के पास आए थे कि आप अपने भतीजे को समझाएं, ये जो चाहता है हम उसे लाकर देने को तैयार हैं, लेकिन ये हमारी बात मान जाए। तो जब आपने फरमाया कि अगर मेरे दाएं हाथ पे सूरज और बाएं पे चांद भी रख दो तो मैं अपने काम से बाज नहीं आऊंगा, तो उस पर इन्होंने कहा कि ठीक है, हम भी फिर अपनी जिद पर बरकरार हैं, हम भी डट के मुकाबला करेंगे और अपने माबूदों की इबादत पर जमे रहेंगे। ये बात तो किसी और ही गर्ज से कही जा रही है, यानी इनका मतलब ये था कि दाल में कुछ काला है और ये चाहते ये हैं कि खुद रूल करें और हमें अपना मुतीय फरमान बना लें। ये बात हमने ज़माने करीब की मिल्लत में किसी से नहीं सुनी, हमारे किसी बुजुर्ग ने, किसी ईसाई यहूदी ने, किसी आसपास के बंदे ने ऐसा कोई क्लेम नहीं किया। ये तो कोई नई बात हमें आके बता रहा है। ये कुछ नहीं मगर एक मन घड़त बात, यानी खुद से ही इसने घड़ ली है। क्या हमारे दरमियान बस यही एक शख्स रह गया था जिस पर अल्लाह का जिक्र नाजिल कर दिया गया? यानी कोई कसर उन्होंने नहीं छोड़ी कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर बातें ना बनाए। बल हुम फी शक्किम मिन ज़िक्री, तो अल्लाह ताला अब दिफा करते हैं कि बात यह नहीं कि पैगंबर में कोई कमी है, बात यह है कि ये मेरे जिक्र में शक कर रहे हैं, यानी आपको नहीं झुटला रहे, ये मेरी बात का इनकार कर रहे हैं। बल लम्मा यज़ूक़ू अज़ाब, ये सारी बातें इसलिए कर रहे हैं कि इन्होंने मेरे अजाब का भी मजा नहीं चखा, इनको आजादी मिली हुई है और उससे ये नाजायज फायदा उठा रहे हैं। अम इंदहुम खज़ाइन रहमत रब्बिकल अज़ीज़िल वह्हाब, क्या इनके पास है तेरे रब की रहमत के खजाने, वो रब जो बड़ी इज्जत वाला है और खूब खूब अता करने वाला है। अम लहुम मुल्कुस समावाति वल अर्दि वमा बैनहुमा, या उनके लिए है बादशाहत जो आसमानों और जमीन की है और जो उन दोनों के दरमियान है, क्या ये उन सब चीजों के मालिक हैं?
فَلْيَرْتَقُوا فِي الْأَسْبَابِ، اگر یہ مالک ہے تو عالم اسباب کی بلندیوں پہ چڑھ کے دیکھیں، پھر یہ زمین پر کیوں ہے، یہ پھر آگے بڑھیں. جند ما هنالک مہزوم من الاحزاب، یہ تو جتھوں میں سے ایک چھوٹا سا جتھا ہے، یعنی قریش کتنے ہیں، گنتی کا نمبر ہے جو اسی جگہ شکست کھانے والا ہے. ان سے پہلے نوح علیہ السلام کی قوم اور عاد اور میخوں والا فرعون کو میخوں والا اس لیے کہا گیا کہ اس کے بڑے بڑے لشکر تھے، تو جب وہ ان کے ساتھ ٹریول کرتا تھا تو ہر جگہ کیل ٹھوک کر جو خیمے لگائے جاتے اس سے پورے شہر آباد ہو جاتے. اسی طرح جو میخ ہوتی ہے یا کیل ہوتا ہے وہ ایک مضبوطی کی علامت ہوتی ہے کہ اس کی جو بنیادیں تھیں دنیاوی اعتبار سے وہ بڑی مضبوط تھی، بڑی مضبوط عمارتیں انہوں نے بنائی اور بہت اندر تک ہر چیز کے اثر و رسوخ تھے ان کے پاس. لیکن پھر کیا ہوا انجام، اور سمود اور قوم لوط اور ایکا والے یہ سب جھٹلا چکے ہیں، اور ایک سے ایک قوم اہل مکہ سے زیادہ ترقی یافتہ تھی، زیادہ مضبوط تھی، ان کی تعداد بھی زیادہ تھی. جتھے تو وہ تھے، یعنی بظاہر دیکھنے میں تو ان کا مقابلہ مشکل تھا، لیکن اللہ کے لیے تو کچھ بھی مشکل نہیں. ان میں سے ہر ایک نے رسولوں کو جھٹلایا اور میری سزا کا فیصلہ ان پہ چسپاں ہو گیا. یہ لوگ بھی بس ایک دھماکے کے منتظر ہیں جس کے بعد کوئی دوسرا دھماکہ نہ ہوگا، اور یہ کہتے ہیں کہ اے ہمارے رب یوم الحساب سے پہلے ہی ہمارا حصہ ہمیں جلدی دے دے، یعنی دنیا میں ہی کوئی عذاب آ جائے. اصبر علی ما یقولون واذکر عبدنا داود ذا الاید انہ اواب. آپ صبر کیجئے، یعنی ان کی باتوں پر دل چھوٹا نہ کیجئے. علی ما یقولون، جو بھی یہ کہتے ہیں، اور تسلی کے لیے ہمارے بندے داؤد کو یاد کیجئے، ان کے حالات اپنی نگاہوں کے سامنے رکھیے. کون تھے داؤد؟ ذل ایدی، ہاتھوں والے، بڑی قوت والے. خاص طور پر ان کے ہاتھوں کا ذکر اس لیے ہے کہ 2-3 چیزیں ان کے ساتھ منسوب ہیں. نمبر 1 یہ کہ لوہا ان کے ہاتھوں میں موم کر دیا گیا تھا، اور انہوں نے لوہے کا زبردست استعمال کیا اور اس سے بہت باریک تارے بنا کر اپنے ہاتھوں سے وہ جنگی سامان تیار کرتے تھے، زرع بختر بناتے تھے. اس کے علاوہ وہ صرف اپنے ہاتھ کی کمائی سے کھاتے تھے، حالانکہ وہ وقت کے بادشاہ تھے. اسی طرح ان کے ہاتھ میں ایسی قوت تھی کہ ان کے ہاتھوں اللہ نے جالوت کو قتل کروایا تھا. یعنی وہ صرف زبانی تقریر کرنے والے ہی نہیں تھے بلکہ کام کرنے والے تھے. اللہ نے ان کو بہت قوت عطا کی تھی. اور پھر دوسری صفت کیا تھی؟ انہ اواب، بار بار اللہ کی طرف لوٹنے والے. یہ 2 کمبینیشن جو ہے، یہ جو 2 طرح کی صفات ہیں، ان کا اکٹھا ہونا بہت مشکل ہوتا ہے کہ ایک شخص جس کے ہاتھ میں طاقت ہو، فزیکل پاور بھی ہو، پھر ہنر بھی ہو، سکلز ہو، اور پھر یہ ہے کہ وہ اپنے لیے خود کمائی کرنا جانتا ہو، تو ایسا شخص تو بہت مغرور ہو سکتا ہے اور وہ اپنے آپ کو بڑی چیز سمجھ سکتا ہے. لیکن ان ساری کوالٹیز کے باوجود انہ اواب، بہت رجوع کرنے والے تھے، قدم قدم پر اللہ کی طرف دعائیں کرتے، اللہ کی طرف جھکتے، اس کی طرف لپکتے، اور ان کی عبادت کا حال بھی بہت عجیب تھا. کہا جاتا ہے کہ وہ ہر ایک دن روزہ رکھتے اور ایک دن روزہ نہیں رکھتے تھے، اور یہ روزہ سب سے مشکل ہوتا ہے کیونکہ جب انسان مسلسل روزہ رکھتا ہے تو اس کے لیے روزہ رکھنے آسان ہو جاتے ہیں. چھوڑ چھوڑ کے روزہ رکھنا مشکل کام ہوتا ہے کہ روٹین ہی نہیں بنتی کسی چیز کی. پھر آدھی رات تک سوتے، پھر اٹھ کے تیسری رات عبادت کرتے، پھر چھٹی رات کا حصہ سو جاتے، پھر دوبارہ صبح اٹھتے، اور یہ ان کا مسلسل ان کی روٹین تھے. اس کے علاوہ پبلک ڈیلنگ بھی بہت تھی کیونکہ بادشاہ وقت تھے، بہت سے مقدمات کا فیصلہ کرتے تھے. یعنی ایک شخص کی زندگی میں کتنے سارے کام ہیں، اور ایسی خوبصورت شخصیت. تو جب آپ پر کاموں کا بوجھ ہو جائے اور آپ کو یہ ساری چیزیں اور ان لوگوں کے پریشر ستانے لگیں تو ہمارے اس بندے کو یاد کر لیں. یعنی انسانوں کے لیے، انسانوں میں اور اپنے سے پہلے یا اپنے سے بڑے انسانوں میں جو زیادہ حوصلے والے ہوتے ہیں، اس میں ایک بہت بڑا سبق ہوتا ہے اور انسان کو تسلی ہو جاتی کہ اگر وہ کر سکتے تھے تو میں بھی کر سکتا ہوں. حالانکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا درجہ obviously داؤد علیہ السلام سے بھی بڑا ہے، لیکن اس کے باوجود ایک دوسرے سے سیکھنے میں کوئی حرج نہیں. انا سخرنا الجبال معه، ہم نے ان کے لیے پہاڑ مسخر کر رکھے تھے، یعنی داؤد علیہ السلام کے لیے. یسبحنا، وہ تسبیح کرتے تھے، یعنی پہاڑ بھی ان کے ساتھ مل کے تسبیح کرتے.
ان وادیوں میں ان کی آواز گونجتی، گویا پہاڑ جواب دے رہے ہیں ان کو. بالعشی والاشراق، اور صبح اور شام، یعنی صبح و شام جب وہ اللہ کا ذکر کرتے، اللہ نے ان کو آواز بھی بہت خوبصورت دی ہوئی تھی. تو جب وہ اس پہاڑوں کے بیچ میں جا کے کھڑے ہو کے بلند آواز سے اللہ کو پکارتے، زبور پڑھتے، ہمس پڑھتے، تو پورا ایک سما بن جاتا تھا. پرندے سمٹ آتے اور سب کے سب اس کی تسبیح کی طرف متوجہ ہو جاتے. اتنی خوبصورت تسبیح. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا داؤد علیہ السلام کے لیے قرآن یعنی زبور کی قرات بہت آسان کر دی گئی تھی، چنانچہ وہ اپنی سواری پر زین کسنے کا حکم دیتے اور زین کسے جانے سے پہلے ہی زبور پڑھ لیتے، اور وہ صرف اپنے ہاتھوں کی کمائی سے کھاتے تھے. ہم نے اس کی سلطنت مضبوط کر دی تھی. ایک طرف فرعون کی مضبوطی تھی اور ایک طرف داؤد علیہ السلام کی. کون مثال بنا اور کون خوار ہوا. اس کو حکمت عطا کی تھی، زبردست وزڈم دی تھی، اور فیصلہ کن بات کہنے کی صلاحیت بخشی تھی. یعنی ماشاءاللہ کتنی ساری کوالٹی ہیں جو ایک بندے کے اندر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے رکھ دی. یعنی ان کی باتیں الجھی ہوئی نہیں ہوتی تھی بلکہ بہت واضح ہوتی تھی، اور عقل اور فہم اور کلام اتنا میچور تھا کہ دوسرے شخص کو فوراً بات سمجھا دیتے تھے. اور شاید اس سے بھی ان کا بہت ٹائم بچتا ہو. جب ہم ایک بات کرتے ہیں اور وہ اس میں اتنا الجھاؤ ہوتا ہے اور اس کی کلیریفیکیشن کرتے کرتے گھنٹہ لگا دیتے ہیں. تو یہ بھی ان کی ایک بہت بڑی خوبی تھی. فرمایا پھر تمہیں خبر پہنچی ان مقدمے والوں کی جو دیوار چڑھ کر اس کے بالا خانے میں گھس آئے تھے. یعنی داؤد علیہ السلام کا ذکر کرنے کے بعد اب ایک ان کے ساتھ جو معاملہ پیش آیا اس کا ذکر کیا جا رہا ہے کہ کس طرح ان کے ساتھ ہوا. جب وہ داؤد علیہ السلام کے پاس پہنچے تو انہیں دیکھ کے گھبرا گئے. یعنی سب کچھ ہوتے ہوئے کسی انیوژل چیز کو دیکھ کے گھبرانا ایک بالکل انسانی اور فطری سی بات ہے. اس میں کوئی کسی کی کمی یا برائی نہیں ہے کہ وہ اپنی عبادت میں مشغول ہیں، پوری طرح اللہ کی طرف یکسو ہے کہ اچانک دیوار پلانگ کے کوئی آ جاتا ہے. تو یہ چیز ان کے لیے ایک انیوژل چیز تھی. اور پھر بادشاہ وقت اور وقت کے پیغمبر ان کے گھر میں بغیر اجازت داخل ہونا، اور وہ بھی دروازے سے نہیں، اچانک دیوار پلانگ کے آ جانا، یہ ان کے لیے ایک پریشانی کی بات ہو گئی. انہوں نے کہا ڈریے نہیں. آنے والوں نے کہا ہم دو فریق مقدمہ ہیں جن میں سے ایک نے دوسرے پر زیادتی کی ہے. آپ ہمارے درمیان ٹھیک ٹھیک حق کے ساتھ فیصلہ کر دیجئے، بے انصافی نہ کیجئے، اور ہمیں راہ راست بتائیے. یہ میرا بھائی ہے، اس کے پاس 99 دمبیاں ہیں اور میرے پاس صرف ایک ہی دمبی ہے. اس نے مجھ سے کہا ہے کہ یہ ایک دمبی بھی میرے حوالے کر دو، اور اس نے گفتگو میں مجھے دبا لیا ہے. داؤد علیہ السلام نے جواب دیا اس شخص نے اپنی دمبیوں کے ساتھ تیری دمبی ملا لینے کا مطالبہ کر کے یقیناً تجھ پر ظلم کیا ہے. اور واقعہ یہ ہے کہ مل جل کر ساتھ رہنے والے لوگ اکثر ایک دوسرے پر زیادتیاں کرتے رہتے ہیں. یعنی جو سانجے کا کاروبار ہوتا ہے اس میں کبھی ایک فریق اور کبھی دوسرا فریق جو ہے وہ ایک دوسرے پر چڑھ جاتا ہے. بس وہی لوگ اس سے بچے ہوئے ہیں جو ایمان رکھتے ہیں اور نیک عمل کرتے ہیں، اور ایسے لوگ بہت کم ہیں کہ جو ساتھ چلتے ہوئے دوسرے کا بھی لحاظ رکھیں اور اس پر زیادتی نہ کریں. یہ بات کہتے کہتے داؤد علیہ السلام سمجھ گئے کہ یہ تو دراصل ہم نے ان کی آزمائش کی تھی، کیونکہ کسی ایک مقدمے میں ان سے کوئی اجتہادی غلطی ہوئی تھی. تو اس پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان کو سمجھانے کے لیے ایک تمثیل اس طرح کی ان کے سامنے رکھ دی، ایک ایسی سچویشن پیدا کر دی کہ انہیں اپنی وہ بات یاد آ گئی جس میں اسی قسم کا فیصلہ انہوں نے کیا تھا. چنانچہ اس نے اپنے رب سے معافی مانگی اور سجدے میں گر گئے اور رجوع کر لیا. تب ہم نے اس کا وہ قصور معاف کیا، اور یقیناً ہمارے ہاں اس کے لیے تقرب کا مقام اور بہتر انجام ہے. تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ انسانوں کے اندر بے شمار خوبیاں اور بہت سی طاقتیں ہونے کے باوجود بھی وہ انسان ہوتے ہیں، کمی بیشی ہو جاتی ہے. لیکن انسان کی عظمت اس چیز میں ہے کہ جو ہی احساس ہو تو اس کو ایکسپٹ کر لے کہ جو ٹھیک نہیں وہ ٹھیک نہیں. یعنی انسان انا کا مسئلہ نہ بنائے. بعض اوقات یہ ہوتا ہے نا کہ انسان بہت اچھا ہوتا ہے اور ہر کام اس کا اچھا ہو رہا ہوتا ہے، اور کہیں تھوڑی بہت غلطی ہو جائے تو پھر اس کے لیے وہ ماننا اور بھی مشکل ہو جاتا ہے کہ لوگ کیا کہیں گے کہ اچھا اتنا بڑا انسان ہو کہ اس نے یہ کام کیا. لیکن انسان انسان ہے،
اور انسان جب اپنے انسان ہونے کو تسلیم کر لیتا ہے تو پھر کوئی رکاوٹ نہیں رہتی، اور اس میں بھی اس کی عظمت ہوتی. یعنی بڑا بننے کے یا بڑا ہونے کے صرف یہی آثار نہیں ہوتے کہ انسان بڑے بڑے کارنامے کرے. اللہ کے لیے جھک جانا، غلطی کا اعتراف کرنا، اس کے بارے میں حدیث میں آتا ہے من تواضع للہ رفعہ اللہ، جو اللہ کے لیے جھک جاتا ہے اللہ اس کو بلند کر دیتا ہے. تو اس میں انسان کو کبھی غلطی کے اعتراف کرنے اور جھکنے میں دیر نہیں لگانی چاہیے. یا داؤد انا جعلناک خلیفۃ فی الارض، اے داؤد ہم نے تجھے زمین میں خلیفہ بنایا ہے. فاحکم بین الناس بالحق، لہذا تو لوگوں کے درمیان حق کے ساتھ حکومت کر، حق کے ساتھ فیصلہ کر. ولا تتبع الہوی، اور خواہش نفس کی پیروی نہ کرنا. فیضلک عن سبیل اللہ، ورنہ وہ تجھے اللہ کی راہ سے بھٹکا دے گی. یعنی انسان کبھی بھی اپنے آپ سے مطمئن نہ ہو کہ میرا ہر کام ٹھیک ہو گیا. کہیں بھی کوئی آزمائش آ سکتی، کہیں بھی انسان سے بھول ہو سکتی، کہیں سے کوئی انسان کا قدم پھسل سکتا ہے. اور خاص طور پر انسان کے لیے اس کی اپنی خواہشات اور اس کا جو اپنا نفس ہے وہ سب سے بڑا دشمن ہوتا ہے، کہ جس کے معاملے میں انسان ڈھیل اختیار کر لیتا ہے اور بھول کا شکار ہو جاتا ہے. جو لوگ اللہ کی راہ سے بھٹکتے ہیں یقیناً ان کے لیے سخت سزا ہے کہ وہ یوم الحساب کو بھول گئے. وما خلقنا السماء والارض وما بينهما باطلا، ہم نے اس آسمان کو اور زمین کو اور اس دنیا کو جن دونوں کے درمیان ہے فضول میں پیدا نہیں کیا، بلکہ ان کے پیدا کرنے کا کوئی مقصد ہے، حکمت ہے، غرض ہے، وجہ ہے، اس کو تلاش کرو. ذالک ظن الذین کفروا، یہ تو ان لوگوں کا خیال ہے جنہوں نے کفر کیا کہ یہ دنیا محض ایک تفریح گاہ ہے اور اس میں ہم صرف انجوائے کرنے کے لیے آئے ہیں اور زیادہ سے زیادہ ہم اپنے لیے لذتیں اور راحتیں اکٹھی کر لیں، اور پھر یہ کہ مرنے کے بعد مٹی میں مل جائیں گے اور کوئی ہمارا حساب کتاب نہیں. تو جو لوگ یہ سمجھے کہ یہاں جو جی چاہے کرے انسان، تو یہ حق کے خلاف جاتی ہے بات. فویل للذین کفروا من النار، تو ہلاکت ہے ان لوگوں کے لیے جنہوں نے انکار کیا آگ سے. یعنی اگر صحیح مقصد کو نہیں سمجھے یا انہیں کسی نے بتایا اور اس کو انہوں نے قبول نہیں کیا تو پھر انجام ہلاکت ہے. ام نجعل الذین آمنوا وعملوا الصالحات کالمفسدین فی الارض، کیا ہم ان لوگوں کو جو ایمان لاتے اور نیک اعمال کرتے ہیں اور ان کو جو زمین میں فساد کرنے والے ہیں برابر کر دیں گے؟ یعنی اچھا کرنے والے اور برا کرنے والے ایک نہیں ہو سکتے، ان کا انجام ایک نہیں ہوگا. ام نجعل المتقین کالفجار، یا ہم متقیوں کو فاجروں کی طرح کر دیں گے؟ یعنی آخرت میں دونوں کا انجام ایک جیسا ہو جائے گا، اچھا کرنے والوں کا اور برا کرنے والوں کا؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اس کو تو عقل بھی نہیں مانتی. کتاب انزلناہ الیک مبارک، یہ کتاب جو ہم نے آپ کی طرف نازل کی ہے بہت برکت والی ہے. کیوں نازل کی ہے یہ کتاب؟ لیدبروا آیاتہ، تاکہ لوگ اس کی آیات میں غور و فکر کریں. ولیتذکر اولو الالباب، اور تاکہ عقل مند لوگ اس سے نصیحت حاصل کریں، اس سے سبق لیں. وَوَهَبْنَا لِدَاوُودَ سُلَيْمَانَ، اور ہم نے داؤد علیہ السلام کو سلیمان علیہ السلام جیسا بیٹا دیا. نعم العبد، اللہ تعالیٰ خود تعریف کرتے ہیں ان کی، کتنا اچھا بندہ. انہو اواب، بے شک وہ بھی بار بار پلٹنے والا تھا. یعنی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو یہ خوبی بندوں میں بہت زیادہ پسند ہے کہ بندہ خوشی میں اور غم میں، دکھ میں، تکلیف میں، نعمتوں میں، ہر حال میں اپنے رب کی طرف لوٹے، ہر چیز اپنے رب کے ساتھ شیئر کرے اور اس سے دعائیں مانگے اور اس کا شکر ادا کرے. قابل ذکر ہے وہ موقع جب شام کے وقت اس کے سامنے خوب سدھے ہوئے تیز رو گھوڑے پیش کیے گئے تو اس نے کہا میں نے اس مال کی محبت اپنے رب کی یاد کی وجہ سے اختیار کی ہے. یعنی کوئی بھی چیز جو اللہ کی یاد میں اضافہ کرے وہ بذات خود نعمت ہے. یعنی مال و دولت اور باقی چیزیں انسان کے لیے فتنہ ضرور ہے، لیکن اگر کوئی بھی چیز، چاہے اولاد ہو، چاہے مال ہو، چاہے کوئی نعمت ہو، اگر وہ اللہ سے دور نہیں کر رہی، اللہ کے قریب کر رہی ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں. یہاں تک کہ جب وہ گھوڑے نگاہ سے اوجھل ہو گئے تو اس نے حکم دیا انہیں میرے پاس واپس لاؤ. پھر لگے ان کی پنڈلیوں اور گردنوں پہ ہاتھ پھیرنے، یعنی محبت سے ان کو چھونے لگے اور ان کے اوپر ہاتھ پھیرنے لگے. اور دیکھو کہ سلیمان علیہ السلام کو بھی ہم نے آزمائش میں ڈالا اور اس کی کرسی پر ایک جسد لا کے ڈال دیا. وہ کیا تھا؟ قرآن مجید سے اور باقی روایتوں سے کچھ صحیح معلومات نہیں ملتی،
لیکن بہرحال اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک امتحان تھا. پھر اس نے رجوع کیا. یعنی اس سے یہ پتہ چلتا ہے جیسے داؤد علیہ السلام کے عبادت خانے میں کچھ لوگ گھس آئے اور یہاں ان کی کرسی پہ ایک جسم پڑا ہوا تھا، تو یہ ساری چیزیں اس بات کی یاد دہانی کراتی ہیں کہ انسان کے اوپر کسی بھی وقت کہیں بھی اچانک کوئی امتحان آ سکتا ہے کہ جس کا اس نے سوچا بھی نہیں ہوتا. ایسا کیوں ہوتا ہے؟ اس کی کئی ایک وجوہات ہیں. اس میں ایک وجہ تو یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ بندے کو آزماتا ہے کہ اچھا اب کرتا کیا ہے. اس وقت ہمارا پیشنس، صبر، ہمارے دل کی حالت، ہماری سوچ، ہم کیا ڈیسیژن لیتے ہیں اس وقت یہ دیکھا جا رہا ہوتا ہے. اور اگر انسان اس وقت رائٹ ڈیسیژن لے لیتا ہے تو فوراً اس ٹیسٹ میں کامیاب ہو کے اگلے درجے پہ چلا جاتا ہے، انسان کے درجے کی بلندی کا ذریعہ بنتا ہے. اسی طرح یہ ہے کہ بار بار انسان کی زندگی میں ایک روٹین کو توڑ کر، ایک نارمل حالات کو ہٹا کر انسان کی توجہ پھر ہٹا دی جاتی ہے مختلف چیزوں کی طرف، تو پھر اس کو واپس اپنی اس روٹین کے اوپر آنے اور اپنے خیر و بھلائی کے کام کرنے میں جو مشکل ہوتی ہے اس پر اس کے لیے اجر بھی ہوتا ہے، لیکن یہ بھی ایک طرح سے امتحان ہوتا ہے کہ بندہ کیا اس وقتی پریشانی میں اس طرح کھو تو نہیں گیا یا الجھ تو نہیں گیا کہ وہ اپنے رب کو بھول گیا. یعنی اللہ تعالیٰ نے جب آزمایا تو اس کے بعد اس نے کیا کیا، یعنی اس وقت کیا کیا اور اس کے بعد کیا کیا، کیا وہ واپس لوٹا یا نہیں لوٹا. اس لیے جب کبھی کوئی ایسا موقع آئے کہ جو انسان کو پریشان کرے، چاہے کسی کا رویہ ہو، چاہے کوئی پسندیدہ چیز ہو، یعنی امتحان دونوں طرح سے ہوتا ہے انسان کا، صرف ایسا نہیں کہ تکلیفوں سے ہوتا ہے، نعمتوں سے بھی ہوتا ہے. تو فوراً اپنے اندر جھانکنا چاہیے کہ اس موقع پر میں نے کیا کیا. فوراً اپنا محاسبہ کرنا چاہیے، فوراً اللہ کو یاد کرنا چاہیے کہ اگر نعمت ملی تو شکر کیسے ادا کیا، اور اگر کوئی تکلیف آئی تو اس پر صبر میں نے کیسے کیا، میں نے کیا جملے بولے، کیا الفاظ بولے، کیا گمان کیا، اللہ کے بارے میں کیا گمان ہوا. کیونکہ بعض امتحان اور تکلیفیں بڑی سخت آ جاتی ہیں بندوں پر، تو اس وقت اللہ تعالیٰ دیکھتا ہے کہ اب میرا بندہ اس موقع پر میرے بارے میں کیا سوچتا ہے، کیا اب بھی یہ میرے بارے میں اچھا گمان رکھتا ہے یا بدگمان ہو جاتا ہے، کیا یہ مایوس ہو جاتا ہے یا میری رحمت سے امید رکھتا ہے، کیا یہ سیدھے راستے پر رہتا ہے یا اب یہ بھٹک جاتا ہے. تو خوش قسمت ہوتے ہیں وہ جو اس وقت صحیح فیصلہ کر پاتے ہیں، اور اسی کا نام حکمت ہوتا ہے کہ رائٹ ٹائم پر رائٹ ڈیسیژن. اس نے کہا اے میرے رب تو مجھے معاف کر دے. اور پھر ایک اور چیز یہ ہوتی ہے کہ ایسی سچویشن انسان کو وہ بھولے ہوئے سبق یاد دلا دیتی ہے یا اس کی کچھ غلطیوں کو یاد دلا دیتی ہے جو عام حالات میں انسان کے ذہن میں بھی نہیں ہوتی. مثلا انسان نے کوئی ایسی غلط چیز کی ہوتی جس پر اس کو توبہ کی ضرورت ہوتی، لیکن انسان غلطی کر کے بس زندگی کی دوڑ میں آگے چلتا جاتا ہے اور بھول جاتا ہے. آگے جا کے اللہ تعالیٰ اس کو کوئی ایسی سچویشن دکھاتے ہے تو اس کو فوراً یاد آ کہ اوہ اچھا اس شخص نے میرے ساتھ کیا، میں نے بھی تو فلاں کے ساتھ ایسے ہی کیا تھا، تو اللہ تعالیٰ کو وہ پسند نہیں آیا ہوگا تو مجھے توبہ کر لینی چاہیے. تو یہ دراصل یاد دہانیاں ہوتی ہیں، اور یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو بظاہر پیش آنے والی تکلیف دہ صورتحال ہوتی ہے وہ دراصل انسان کے لیے ایک بڑا سبق ہوتی ہے اگر کوئی سمجھے تو. پھر کہا انک انت الوہاب، بے شک تو ہی دراصل بہت کچھ دینے والا ہے. فسخرنا لہ الریح، تو ہم نے اس کے لیے ہوا کو مسخر کر دیا. یعنی جب اس نے رجوع کیا اللہ کی طرف پلٹے تو اللہ نے اور نعمت دے دی اور وسائل دیے جو اس کے حکم سے نرمی کے ساتھ چلتی تھی جدھر وہ چاہتا تھا. یعنی جدھر کا انہوں نے سفر اختیار کرنا ہوتا تھا اس طرف کو ان کو ہوا کو حکم دیتے اور وہ ان کو اس طرف لے چلتی. یہ دنیا میں کسی بندے کے لیے اتنی بڑی نعمت اور اتنا بڑا اختیار، یعنی ہوائیں ہوں یا بادل ہوں ان پر صرف اللہ کا اختیار ہے، لیکن اللہ جب چاہتا ہے اپنے بندوں میں سے جس کو چاہتا ہے اختیار دے دیتا ہے. اور پھر وہ شیاطین کو مسخر کر دیا اس کے لیے، ہر طرح کے معمار، تعمیر کرنے والے، غوطہ خور، سمندروں میں اترنے والے، اور دوسرے جو زنجیروں میں جکڑے ہوئے تھے، سخت سرکش. ہم نے اس سے کہا یہ ہماری بخشش ہے، تجھے اختیار ہے، جسے چاہے دے جسے چاہے روک لے، کوئی حساب نہیں. یعنی بندے کو جو نعمتیں ملتی ہیں اس پر حساب بھی ہوتا ہے. لیکن داؤد علیہ السلام اور سلیمان علیہ السلام کو جو نعمتیں دی، اور خصوصاً سلیمان علیہ السلام کو یہ سب کچھ دے کے فرمایا بے حساب نعمتیں، حساب بھی نہیں لینا تجھ سے.
اللہ کی عطا. لیکن آپ دیکھیے ان کی کوالٹی کیا تھی، رجوع کرنے والے، پلٹنے والے، بار بار اس کی طرف آنے والے، اپنی غلطیوں کو دیکھنے والے، اپنی کوتاہیوں کو اچھی طرح مان جانے والے. اور یہی صفات اللہ کو بندے میں مقصود ہیں. وَإِنَّ لَهُ عِندَنَا لَزُلْفَىٰ وَحُسْنَ مَآب، یقیناً اس کے لیے ہمارے ہاں تقرب کا مقام، یعنی یہ تو اس کے لیے دنیا تھی، آخرت میں بھی بہتر انجام ہے، تقرب کا مقام ہے. وَاذْكُرْ عَبْدَنَا أَيُّوب، اور ہمارے بندے ایوب علیہ السلام کا ذکر کرو، جب اس نے اپنے رب کو پکارا کہ شیطان نے مجھے سخت تکلیف اور عذاب میں ڈال دیا ہے. یعنی مشکلات تو ہیں ہی، لیکن وہ وسوسے بہت ڈالتا ہے. اور ہم نے اسے حکم دیا اپنا پاؤں زمین پہ مار، یہ ہے ٹھنڈا پانی نہانے کے لیے اور پینے کے لیے، یعنی پانی سے ان کا علاج ہوا. ہم نے اسے اس کے اہل و عیال واپس دیے. بعض روایات میں آتا ہے کہ ان کو دوبارہ زندہ کر دیا، اور بعض میں آتا ہے کہ اور بچے دیے، اور ان کے ساتھ اتنے ہی اور، یعنی پہلے سے ان کی تعداد زیادہ ہو گئی. اپنی طرف سے رحمت کے طور پر اور عقل اور فکر رکھنے والوں کے لیے سبق کے طور پر، کہ کس طرح تکلیفوں کے بعد بھی حالات پھرتے ہیں، دن پھر جاتے ہیں، اور نعمتیں پہلے سے بھی زیادہ اللہ عطا کرتا ہے. اصل چیز یہ ہے کہ جب مشکل وقت ہو تو اس وقت انسان صبر کرے. اپنی طرف سے رحمت کے طور پر اور عقل اور فکر رکھنے والوں کے لیے نصیحت اور سبق کے طور پر. اور ہم نے اس سے کہا تنکوں کا ایک مٹھا لے اور اس سے مار دے، اپنی قسم نہ توڑ. کہا جاتا ہے کہ وہ بیماری کے زمانے میں جب سب لوگ ساتھ چھوڑ گئے تو صرف ان کی بیوی تھی ان کے پاس جو ان کے لیے کھانا وغیرہ بناتی، اور وہ کچھ کمائی کر کے لاتی اور ان کو کھلاتی، کیونکہ یہ کچھ بھی کر نہیں سکتے تھے. تو ایک دن غصہ آیا تو کہا اچھا میں ٹھیک ہوا تو تجھے ماروں گا. اب قسم کھا کے یہ بات کہہ بیٹھے. جب ٹھیک ہوئے تو مارنے کو دل نہیں چاہ رہا تھا، کیونکہ انسان غصے کی حالت میں کچھ بھی منہ سے کہہ دیتا. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ قسم نہیں توڑنی، تو اب کیا کرو کہ تنکوں کا مٹھا لے لو اور وہ لگا دو تو قسم پوری ہو جائے گی. انا وجدناہ صابرا، ہم نے اسے صابر پایا، بہترین بندہ، نعم العبد انہ اواب، اپنے رب کی طرف بہت رجوع کرنے والا. داؤد اور سلیمان علیہ السلام نعمتوں میں رجوع کر رہے ہیں، ایوب علیہ السلام تکلیف میں رجوع کر رہے ہیں، اور کرنے کا کام یہی ہے کہ جو بھی حال ہے اس میں انسان اللہ کی طرف پلٹے. وَاذْكُرْ عَبْدَنَا إِبْرَاهِيمَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ أُولِي الْأَيْدِي وَالْأَبْصَارِ، اور ہمارے بندوں ابراہیم اور اسحاق اور یعقوب علیہ السلام کا ذکر کرو، ہاتھوں والے اور نگاہوں والے، یعنی کام بھی کرنے والے تھے اور سمجھدار بھی بہت تھے، خوب دیکھنے والے تھے، خوب غور و فکر والے تھے، یعنی بہت زبردست قوتیں ان کو عطا کر رکھی تھی، جسمانی بھی اور ذہنی بھی. انا اخلصناہم بخالصۃ ذکر الدار، ایک اور خاص صفت جس کے ساتھ ہم نے ان کو چنا تھا وہ تھا آخرت کی یاد. یہ ان کی خوبی تھی کہ دنیا میں رہتے ہوئے آخرت کو نہیں بھولے تھے. یقیناً ہمارے ہاں ان کا شمار چنے ہوئے نیک لوگوں میں سے ہے. اور اسماعیل، الیسع اور ذوالکفل، ان کا بھی ذکر کرو، یہ بھی نیک لوگوں میں سے تھے. ھذا ذکر، یہ ایک ذکر تھا، یعنی جو پچھلے پیغمبروں کا ہوا. وَإِنَّ لِلْمُتَّقِينَ لَحُسْنَ مَآب، اب سنو کہ متقی لوگوں کے لیے یقیناً بہترین ٹھکانہ ہے، یعنی باقی لوگ بھی جو اللہ سے ڈریں گے، ان پیغمبروں کے نقش قدم پر چلیں گے، ان کے لیے بہترین انجام. جنات عدن مفتحۃ لہم الابواب، ہمیشہ رہنے والی جنتیں جن کے دروازے ان کے لیے کھلے ہوں گے، اور ایک ایک دروازہ اتنا بڑا کہ جیسے مکہ سے بصرہ تک. خوب خوب پھل، ان میں وہ تکیے لگائے بیٹھے ہوں گے، خوب خوب فواکہ، پھل اور مشروبات طلب کر رہے ہوں گے، اور ان کے پاس شرمیلی ہمسن بیویاں ہوں گی. یہ وہ چیزیں ہیں جنہیں حساب کے دن عطا کرنے کا تم سے وعدہ کیا جاتا ہے. یہ ہمارا رزق ہے جو کبھی ختم ہونے والا نہیں. یہ تو ہے متقیوں کا انجام. ھذا وَإِنَّ لِلطَّاغِينَ لَشَرَّ مَآب، اور سرکشوں کے لیے بدترین ٹھکانہ جہنم جس میں وہ جھلسے جائیں گے، بہت ہی بری قیام گاہ یہ ہے ان کے لیے. پس وہ مزہ چکھیں کھولتے ہوئے پانی اور پیپ لہو اور اسی قسم کی دوسری تلخیوں کا. وہ جہنم کی طرف اپنے پیروکاروں کو دیکھ کر آپس میں کہیں گے یہ ایک لشکر تمہارے پاس گھسا چلا آ رہا ہے. یعنی پہلے وہ خود جا چکے ہوں گے لیڈرز، پھر ان کے فالوورز آئیں گے، کہیں گے یہ دیکھو اور آ رہے ہیں. کوئی خوش آمدید ان کے لیے نہیں، یہ کہاں آ رہے ہیں، یہ آگ میں جھلسنے والے ہیں. وہ ان کو جواب دیں گے نہیں بلکہ تم ہی جھلسے جا رہے ہو، کوئی خیر مقدم تمہارے لیے نہیں، تم ہی تو یہ انجام ہمارے آگے لائے ہو. وہاں ہی لڑائی شروع ہو جائے گی.
کیسی بری ہے یہ جائے قرار. پھر وہ کہیں گے اے ہمارے رب جس نے ہمیں اس انجام کو پہنچنے کا بندوبست کیا ہمارے لیے، اس کو دوزخ میں دوہرا عذاب دے، کیونکہ انہوں نے ہمیں گمراہ کیا. اور وہ آپس میں کہیں گے کیا بات ہے، ہم ان لوگوں کو کہیں نہیں دیکھتے جنہیں ہم دنیا میں برا سمجھتے تھے. یعنی اہل ایمان، وہ جن کو ہم فقیر سمجھتے اور کہتے کہ ان کو اللہ نے کچھ نہیں دیا اور ان کا انجام اچھا نہیں ہوگا، وہ تو آج یہاں نہیں ہے. ہم نے یہی ان کا مذاق بنا لیا تھا، یا وہ کہیں نظروں سے اوجھل ہیں، کہیں اور ہیں پڑے ہوئے. بے شک یہ سچی بات ہے، اہل دوزخ میں یہی کچھ جھگڑے ہونے والے، یہی باتیں ہوں گی وہاں کل. اللہ نے پہلے ہی کھول کے بتا دی. قل انما انا منذر، آپ کہہ دیجئے کہ بے شک میں تو بس خبردار کرنے والا ہوں. وما من الہ الا اللہ الواحد القہار، اور کوئی حقیقی معبود نہیں مگر اللہ جو یکتا ہے، سب پر غالب، آسمانوں اور زمین کا مالک اور ان ساری چیزوں کا مالک جو ان کے درمیان ہیں، زبردست اور درگزر کرنے والا، بہت بخشنے والا. قل هو نبأ عظیم، ان سے کہا یہ ایک بڑی خبر ہے، یعنی قیامت کی، جس کو سن کر تم منہ پھیرتے ہو، یعنی سننا نہیں چاہتے. ما کان لی من علم بالملأ الاعلی اذ یختصمون، ان سے کہیے مجھے اس وقت کی کوئی خبر نہ تھی جب ملأ اعلی میں جھگڑا ہو رہا تھا. مجھ کو تو وحی کے ذریعے سے یہ باتیں صرف اس لیے بتائی جاتی ہیں کہ میں کھلا کھلا خبردار کرنے والا ہوں. جب تیرے رب نے فرشتوں سے کہا میں مٹی سے ایک بشر بنانے والا ہوں، یعنی آدم علیہ السلام کو، پھر جب میں اسے پوری طرح بنا دوں، یعنی مکمل درست کر کے، اور اس میں اپنی روح پھونک دوں، اپنی روح اس لیے کہ یہ میری ملکیت ہے. روح ایک ایسی چیز ہے کہ جو اللہ کے سوا کوئی بنا ہی نہیں سکتا، اور پورا کنٹرول اللہ ہی کا ہے اس پر، جب چاہے ڈالے جب چاہے نکالے. تو تم اس کے آگے سجدے میں گر جانا. اس حکم کے مطابق فرشتے سب کے سب سجدے میں گر گئے، مگر ابلیس نے اپنی بڑائی کا گھمنڈ کیا، وہ کافروں میں سے ہو گیا. رب نے فرمایا اے ابلیس تجھے کیا چیز اس کو سجدہ کرنے سے مانے ہوئی جسے میں نے اپنے دونوں ہاتھوں سے بنایا، یعنی میں نے اسے اتنی عزت دی، تو نے کیوں نہیں عزت دی؟ تو بڑا بن رہا ہے یا تو ہے ہی کچھ اونچے درجے کی ہستیوں میں سے؟ اس نے جواب دیا میں اس سے بہتر ہوں. آپ نے مجھے آگ سے پیدا کیا اور اس کو مٹی سے. فرمایا اچھا تو یہاں سے نکل جا، تو مردود ہے اور تیرے اوپر یوم الجزا تک میری لعنت ہے. وہ بولا اے میرے رب یہ بات ہے تو پھر مجھے اس وقت تک کے لیے مہلت دے جب یہ لوگ دوبارہ اٹھائے جائیں گے. فرمایا اچھا تجھے اس روز تک کی مہلت جس کا وقت مجھے معلوم ہے. اس نے کہا تیری عزت کی قسم میں ان سب لوگوں کو بہکا کر رہوں گا بجز تیرے ان بندوں کے جنہیں تو نے خالص کر لیا ہے. فرمایا تو یہ حق یہ ہے اور میں حق ہی کہا کرتا ہوں کہ میں جہنم کو تجھ سے اور ان سب لوگوں سے بھر دوں گا جو ان انسانوں میں سے تیری پیروی کریں گے، یعنی جو شیطانی رستوں پر چلیں گے. قل ما اسألکم علیہ من اجر، کہہ دیجئے میں تم سے کسی اجر کا سوال نہیں کرتا. وما انا من المتکلفین، اور نہ میں بناوٹی لوگوں میں سے ہوں، نہ میں تکلف کرنے والوں میں سے ہوں. مسروق کہتے ہیں کہ ہم عبداللہ بن مسعود کی خدمت میں حاضر ہوئے، انہوں نے کہا اے لوگو جس شخص کو کسی چیز کا علم ہو تو وہ اسے بیان کرے، اگر علم نہ ہو تو کہے اللہ ہی کو زیادہ علم ہے، کیونکہ یہ بھی علم ہی ہے کہ جو چیز نہ جانتا ہو اس کے متعلق کہہ دے کہ اللہ زیادہ جاننے والا ہے. اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی کہہ دیا تھا کہ آپ کہہ دیجئے کہ میں تم پر اس سے کوئی اجرت نہیں چاہتا اور نہ میں بناوٹ کرنے والا ہوں. یعنی اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بناوٹ کرنے والے نہیں تو باقی لوگوں کو بھی نہیں کرنی چاہیے. ان ہوا الا ذکر للعالمین، یہ تو ایک نصیحت ہے تمام جہان والوں کے لیے، پوری دنیا والوں کے لیے. وَلَتَعْلَمُنَّ نَبَأَهُ بَعْدَ حِينٍ، اور تھوڑی مدت ہی گزرے گی کہ تمہیں اس کا حال خود معلوم ہو جائے گا، یعنی چند سالوں کے اندر ہی تم دیکھ لو گے کہ جو بات میں کہہ رہا ہوں وہ پوری ہو جائے گی. اور جو لوگ مر جائیں گے اس دوران ان کو مرنے کے ساتھ ہی پتہ چل جائے گا کہ انجام کس کے حق میں بہتر ہوا.